शाहबाज शरीफ साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर, आपकी बहुत मेहरबानी। जनाब स्पीकर, मैं गुजारिश कर रहा था कि इस वक्त पूरे मुल्क में महंगाई की शदीद लहर आई हुई है। इस वक्त बिजली का जो बहरान है वो दोबारा अपना सर उठा रहा है और एलएनजी बेस प्लांट्स की बजाय फर्नेस ऑयल के ऊपर हज़ारों मेगावाट बिजली, महंगी बिजली बनाई जा रही है। अद्वियात, उसमें 9 से 15% इजाफा हो गया और गरीब मरीज़ की, आम आदमी की जो हालत ज़ार है वो किसी से ढकी छुपी नहीं। इसी तरह जनाब स्पीकर, इस मुल्क के अंदर जो सर्कुलर डेट है वो एक दोबारा अजदहा बन के सामने आ रहा है। ये वो सारे इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू होना बहुत ज़रूरी है और वक्त की अहम तरीन इसका तकाजा है। इसके लिए हम एडजर्न मोशंस हम मूव कर रहे हैं और आपकी इजाज़त के साथ इसके ऊपर हम इस हाउस में एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करना चाहते हैं। लेकिन आज इस वक्त सर जी प्लीज। इस वक्त जनाब स्पीकर, मैं आपकी खिदमत में मोमन डैम के बारे में कुछ गुजारिशात करना चाहता हूं। इसके ऊपर पिछले दिनों अखबारात में, टेलीविज़न के ऊपर बेशुमार डिबेट्स हुई हैं, डिस्कशन हुई हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आबी ज़खायर बनाना और हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनाना ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। दयामेर भाषा डैम के बारे में ये बात तय है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में ज़मीन खरीदी गई और उसके ऊपर 100 अरब रुपए से ज़्यादा अखराजात आए और ज़मीन जो है वो खरीद ली गई। इसी तरीके से जनाब स्पीकर, मोमन डैम के ऊपर भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मियां नवाज शरीफ की सरबराही में 2 अरब रुपए इसके लिए मुख्तस किए थे। ये डैम तकरीबन 800 मेगावाट का डैम है जो कि सवात रिवर के ऊपर ये बनाया जाएगा। मैं इस हाउस का वक्त ज़ाया नहीं करूंगा और इररिलेवेंट बात नहीं करूंगा, लेकिन हकीकत यह है कि जहां पर इस डैम की इंतहाई ज़रूरत है और बहुत ये अहमियत का हामिल है, इस डैम की जो कॉन्ट्रैक्ट को जो अवार्ड किया गया है वो बतौर ख़ास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन चुका है। और उस बारे में सबसे पहली बात ये कहना चाहता हूं कि जब लोड शेडिंग इस मुल्क के अंदर एक शदीद तरीन सूरत हाल इख्तियार कर गई थी और 18-18, 20-20 घंटे बिजली बंद होती थी और कारोबार बंद था। एक साइकिल की जो ट्यूब है उसको रिपेयर करने वाला, उसका भी कारोबार बंद था। लाखों लोग बेरोजगार थे। अस्पतालों में, स्कूलों में बिजली नहीं थी। एक्सपोर्ट्स हमारी तबाह हो गई थी और ये 15 साल पर मुहित है ये सारा मामला। ये किसी एक गवर्नमेंट को आप इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। लेकिन जब हमारी गवर्नमेंट आई जनाब स्पीकर, इसको वॉर फुटिंग के ऊपर हमने इस चैलेंज को कबूल किया और बड़ी बर्क रफ्तारी से हम आगे बढ़े। तो 20-20 घंटे जब लोड शेडिंग हो रही थी और मैं साबिक वज़ीर आज़म यहाँ बैठे हैं जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, और मैं इस बात का यहाँ पर जिक्र करना चाहता हूँ बतौर ख़ास कि मई 2015 में जब एलएनजी पावर प्लांट्स का फैसला हो रहा था तो उस वक्त एक राय थी और बड़ी साहिब राय थी कि 18-18, 20-20 घंटे बिजली जाती है और वापस आती नहीं।
لہذا وقت کو بچانے کے لیے ہمیں ایمرجنسی کلاز کو انووک کرنا چاہیے اور پیپرا رولز کو سسپینڈ کر کے ہمیں براہ راست ہمیں کانٹریکٹس اوارڈ کر دینے چاہیے. یہ کوئی رائے جو تھی یہ کوئی خدا نخواستہ بدنیتی پر مبنی نہیں تھی، بلکہ اس رائے کا جو کرکس تھا وہ یہ تھا کہ ہم 4 سے 6 مہینے ویلیبل ٹائم بچا لیں گے اگر ہم اپنا بڈنگ پروسیس کو ہم سرکمنٹ کر لیں گے، تو پھر 6 مہینے 4 مہینے بچ جائیں گے، اور جو کہ ان حالات میں ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی تھا. لیکن پرائم منسٹر نواز شریف نے اس تجویز سے اتفاق نہیں کیا. اس وقت بھی ایمرجنسی کلاز انووک نہیں کی گئی اور پیپرا رولز کو فالو کیا گیا. اور پھر یہ پورا زمانہ جانتا جناب اسپیکر کہ پھر انتہائی ٹرانسپیرنٹ، انتہائی شفاف طریقے سے 3 پلانٹس فوراً لگائے گئے جو اس وقت 3600 میگا واٹ بجلی پاکستان کے نیشنل گرڈ کو مہیا کر رہے ہیں. اور یہ بات ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن میں کہنا چاہتا ہوں. چوتھا پلانٹ اس وقت اٹ از انڈر انسٹالیشن، 1200 میگا واٹ کا وہ پلانٹ ہے. یہ چاروں ملا کر 5000 میگا واٹ یہ بجلی بنتی ہے LNG بیسڈ. اس میں 2 فیڈرل گورنمنٹ کے انویسٹمنٹ تھی اور 2 جناب اسپیکر وہ حکومت پنجاب کی انویسٹمنٹ تھی. And I have said this before many times, and I want to repeat this today, even at the cost of repetition, that though these were investments from the provincial government of Punjab, but the power generated was for Pakistan. یہ ہے وہ کمٹمنٹ، یہ ہے وہ خلوص جو کہ اس زمانے میں اس گورنمنٹ نے دکھایا. میں یہاں پر کوئی جس طرح میں نے گزارش کی کہ میں ایریولنٹ بات نہیں کرنا چاہتا، الزام تراشی نہیں کرنا چاہتا. اگر کوئی کرے گا تو پھر وہ خوب بھرے گا، ہمیں اس کا پھر بھرپور جواب دینا آتا ہے. جناب اسپیکر اس میں 160 ارب روپے کی بچت ہوئی. کہیں پیپرا رولز کو کہیں ٹنکر نہیں کیا گیا، کہیں ان کو سسپینڈ نہیں کیا گیا. اور میں یہاں پر مثال ایپل ٹو ایپل کی دے رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے اورنج لائن بنائی اور وہ G2G فائنینسنگ تھی اور پاکستان کے قوانین G2G فائنینسنگ میں پیپرا رولز کو سسپینڈ کر دیتے ہیں، رول 5. میں اس کی مثال نہیں دے رہا. I am citing example of power plants alone to compare with مومن ڈیم جو کہ اس وقت بننے جا رہا ہے اور ملک کے لیے ایک بڑی خوش آئند بات ہے. سب سے پہلی بات میں یہاں پر بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ مومن ڈیم کا پروسیس پچھلے کئی سالوں سے شروع ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور ہماری گورنمنٹ کے زمانے میں اس کا جو بڈنگ کا پروسیس سٹارٹ کیا گیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کانٹریکٹ کو ایوارڈ PTI کی گورنمنٹ کے زمانے میں کیا گیا. یہ بات روز روشنی کی طرح عیاں رہنی چاہیے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. یہ ٹھیک بات ہے، یہ ٹھیک بات ہے کہ پچھلی گورنمنٹ میں یہ پروسیس شروع ہوا. ہزاروں منصوبے اس طرح ہیں جو کہ پچھلی حکومتوں میں شروع ہوتے ہیں اور پھر جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ پھر فیصلہ وہ کرتی ہے. تو لہٰذا مومن ڈیم وہ اس کا فیصلہ کانٹریکٹ ایوارڈ کرنے کا اس کی ذمہ داری PTI گورنمنٹ کی ہے، PML کی نہیں. اس زمانے میں یہ پروسیجر سٹارٹ کیا گیا، یہ درست بات ہے. اب آئیے جناب اسپیکر کہ یہ کس حد تک یہ پروسیس جو ہے یہ شفاف ہے اور کس حد تک اس پروسیس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے جناب اسپیکر کہ یہ کہنا کہ سنگل بڈ یہ پیپرا قوانین کے خلاف ہے، یہ بات غلط ہے. یہ پیپرا قوانین کے خلاف نہیں ہے. سنگل بڈ پیپرا قوانین اجازت دیتا ہے مگر اس کے ساتھ کچھ لوازمات ہیں اور میں اس کی طرف ابھی 2 منٹ میں گزارش کروں گا. جہاں اسپیکر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈیم 800 میگا واٹ کا اس کی تکمیل کے لیے 5-6 سال چاہیے ہوں گے. کیا ایسی کون سی
قیامت آ گئی تھی کہ اگر ایک بڈ رہ گئی تھی اور دوسری بڈ کو ٹیکنیکلی اس کو ناک آؤٹ کر دیا گیا تھا. ایک بڈ تھی ڈیسکون اور ان کے فورن پارٹنرز آئی ای گزوبا کمپنی ہے چائنا کی, اور دوسری بھی ایف ڈبلیو اینڈ چائنا پاور, اس طرح کی دوسری کمپنی, وہ بھی چائنا کی کمپنی تھی. جو دوسری بڈ تھی دیٹ واز ریجیکٹڈ آن ٹیکنیکل گراؤنڈز, سو بی اٹ. تو ایک بڈ رہ گئی اور اس بڈ کی بنیاد پر جناب اسپیکر وہ کانٹریکٹ ایوارڈ کر دیا گیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر پیپرا رولز کی اس شک کو کا فائدہ لیا گیا کہ جو کہ کہتا ہے کہ ایک ہی بڈ اگر ہو تو تب بھی آپ کانٹریکٹ ایوارڈ کر سکتے ہیں, مگر اس کی کوئی ساتھ اس کی اٹیچڈ ریکوائرمنٹس ہیں. وہ اس طرح سٹینڈ الون آپ ایوارڈ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بذات خود تنقید کا نشانہ بنیں گے. میں ابھی جو پیپر رولز کی جو متعلقہ جو شک ہے میں اس کی طرف ابھی آتا ہوں. میں صرف آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ جس طرح یہ 3 منصوبے 3600 میگا واٹ کے جو لگائے گئے, وہاں پر نہ صرف یہ کہ ایمرجنسی کلاز کو انووک نہیں کیا گیا بلکہ بڈنگ پروسیس کو پوری طرح فالو کیا گیا, اور اس کے باوجود بھی 22 مہینوں میں یہ منصوبے مکمل ہوئے, اور آدھی قیمت پر اسی طرح کے جو منصوبے جو ماضی میں لگے تھے ان سے آدھی سے بھی کم قیمت پر لگائے گئے. چوتھا منصوبہ جو حویلی بہادر شاہ 2 ہے, میں مثال اس کی اس لیے دینا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ وہاں پر سنگل بڈ آئی تھی. یہ ریکارڈ کی بات ہے, اب سارا ریکارڈ پی ٹی آئی گورنمنٹ جو متعلقہ جو منسٹریز ہیں یا محکمے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں. وہ سنگل بڈ آئی تھی جی ای کی, جس نے پہلے 3 منصوبے جو لگائے تھے اس سنگل بڈ کو ایکسپٹ نہیں کیا گیا, اینڈ وی وینٹ فار ری بڈنگ, اور شارٹ نوٹس پر دوبارہ بڈنگ آئی. اس میں ایک اور دنیا کا مایہ ناز بڈر سیمنز آیا اور اس نے 10 ارب روپے کم قیمت, جو پہلے 3 منصوبے لگے تھے ان سے 10 ارب روپے کم قیمت پر اس نے اپنی آفر دی سیمنز نے, اور کانٹریکٹ سیمنز کو مل گیا. یہ ہے فائدہ جناب اسپیکر ری بڈنگ کا. سنگل بڈ کی بنیاد پر آپ کر سکتے ہیں, اس کے اوپر میں ابھی آتا ہوں. لیکن ہم حالانکہ وہ سنگل بڈ تھی اور بجلی پیدا کرنے کی انتہائی شدید مجبوری تھی, پوری قوم کی اکانومی تباہ ہو رہی تھی, ہم اگر چاہتے تو وہ سنگل بڈ کو ایکسپٹ کر لیتے, بٹ وی ڈڈ ناٹ ایکسپٹ اٹ فار ویری اسٹرانگ کنسیڈریشنز. اور جب ری بڈنگ ہوئی تو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا اور وہ سیمنز نے 10 ارب روپے کم قیمت پر اس نے بڈ اپنی آفر کی, اور وہ کانٹریکٹ سیمنز کو ایوارڈ ہو گیا. اور آج وہ جو منصوبہ ہے وہ تکمیل کے مراحل پر وہ اپنا جاری اساری ہے. وہ خدا کرے کہ وہ جلد سے جلد مکمل ہو. اب آ جائیں دوبارہ مومن ڈیم کے اوپر. میں نے آپ کو جو سنگل بڈ کی جو بتائی ہے اس کی پروز اینڈ کونز وہ میں نے آپ کو عرض کر دیے. اب پہلی بات تو یہ ہے جی پلیز. تو جناب اسپیکر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ واٹ واز دی ہری, ایسی کیا جلدی تھی. بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ عمومی طور پر وہ تقریباً وہ دم توڑ چکی ہے, اور آج اگر بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ اس حکومت کی بدترین غفلت, ناتجربہ کاری اور دوسرے جو
فیکٹرز ہیں، یہ اس کی وجہ سے ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ جو 3 پروجیکٹس لگے ہیں 3600 میگا واٹ کے، یہ آدھی کیپیسٹی پہ چل رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کو گیس اویلیبل نہیں، اور جو تیل پر، فرنس آئل پر جو بجلی پیدا کی جا رہی وہ 4000 میگا واٹ، اور کئی گنا اس کی قیمت، اس کی پیداواری قیمت کئی گنا گیس کے مقابلے میں زیادہ۔ وہ پرانے، وہ فرسودہ وہ جو منصوبے ہیں جینکوز کے، اب آپ بتائیے جناب اسپیکر، اس طرح کی اگر بدترین غفلت ہوگی تو پھر عوام کے اوپر جو مہنگائی کا اور عوام کے اوپر جو بے روزگاری کا جو پہاڑ جو توڑے جا رہے ہیں، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مومن ڈیم کے اوپر کون سی ایسی قیامت آ گئی تھی کہ یہ دوبارہ ری بلڈنگ نہیں کر سکتے تھے؟ چلو مومن سی تھے، I'm sorry, thank you very much for correction. پوائنٹ یہ جناب اسپیکر کہ مومن ڈیم، thank you for, I'll try to repeat this time and again so I am properly correct. تو مومن ڈیم جناب اسپیکر کہ کون سی قیامت آ گئی تھی، کون سی وجہ تھی کہ سنگل بڈ کو ہی اپنا سینے سے لگانا تھا، اور اس کو کانٹریکٹ 309 ارب روپے کا منصوبہ وہ جو کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا۔ اب جناب اسپیکر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پیپرا رولز۔ یہ سوال ہے ان کے اپنے پیپرا کے ایف اے کیوز ہیں، ان میں سے ایک کوشچن یہ ہے اور میں اسی فارم میں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ If only one tender bid is received in response to a tender notice advertised in both or one of the media authorities, should this single tender be accepted or re-advertised again? میں ریلیونٹ جو جواب وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اور وہ یہ ہے جناب اسپیکر، Public Procurement Rules 2004 don't put any limit on number of tenders, bids received in response to tender notices, provided that the procurement opportunity has been advertised in the prescribed manner. وہ میں بتا چکا ہوں کہ سنگل بڈ یا اس سے زیادہ کوئی قدغن نہیں ہے۔ آگے جناب اسپیکر وہ کہہ رہے ہیں کہ the single bid may be considered if it meets the evaluation criteria expressed in tender notice and is not in conflict with any other rules, regulations or policy of the federal government. یہ 3 چیزیں وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کرائٹیریا جو ہے وہ ان کانفلکٹ نہ ہو جو دوسرے جو رول جو ہیں اور حکومت کی پالیسی۔ However, the procuring agency should make a decision. اب یہ بڑا امپورٹنٹ، this is the operative paragraph جناب اسپیکر، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ However, the procuring agency should make a decision with due diligence and in the light of Rule 4. Whenever a procuring agency is confronted with such a situation whereby the rate quoted by the single bidder cannot be compared so as to declare it as the lowest rate, or otherwise it may make a prudent decision. کہ اگر کوئی پیمانہ اویلیبل نہیں ہے، یعنی سیکنڈ بڈر نہیں ہے، تھرڈ بڈر نہیں ہے، اور کوئی یارڈ اسٹک نہیں ہے، تو پھر وہ دماغ سے، عقل سے کام لے، دل سے نہیں، عقل سے کام لے، دماغ سے کام لے۔ اور آگے یہ کہہ رہا ہے یہ اپنا رول، یہ میں آپ کو جو پڑھ رہا ہوں میں ختم کرتا ہوں جناب اسپیکر۔ While making a decision, the following factors may be kept in view. Number 1, the comparison of price of the goods, works or services if procured during the current financial year. تو پہلی انہوں نے جو تجویز پیش کیا، یہ سفارش پیش کیا اسی قانون کے تحت کہ اگر کوئی آپ کو یارڈ اسٹک نہیں ملا تو پھر اسی فائنینشیل ایئر میں اس طرح کا کوئی منصوبہ اس کے لگ بھگ ہوا ہے تو آپ اس سے کمپیئر کر لیں
یہ جو سنگل بڈ کی فائنینشیل جو انہوں نے آفر کی ہے، نمبر 1. نمبر 2, market price of the goods, works and services to be procured. مارکیٹ پرائس دیکھ لیں، آپ پتہ کر لیں، اپنا مشرق سے پتہ کریں، مغرب سے پتہ کریں، جنوب سے پتہ کریں، شمال سے پتہ کریں کہ بھائی اگر پاکستان کے اندر جو فائنینشیل ایئر میں اگر اس طرح کا منصوبہ نہیں تو آپ پھر دنیا گلوبلی آپ پتہ کروا لیں کہ بھئی یہ جو قیمت دی گئی ہے کیا یہ قیمت ریزنبل ہے. نمبر 3, in case abnormal increase in price is observed, the procuring agency may like to re-advertise the procurement opportunity if time permits. اب میں نے شروع میں کہہ دی کوئی قیامت تو نہیں آ گئی تھی کہ جناب یہ دوبارہ ری بڈنگ نہیں کر سکتے تھے. اور پھر فائنلی یہ پیپر رولز ایک اور بڑا صائب مشورہ دے رہا ہے اس کیس میں اور تمام کیسز میں. ری ایڈورٹیزمنٹ وڈ بی اے پریفرڈ آپشن. اس میں لکھا ہے، یہ میں کوئی رام کہانی نہیں، میں نے بالکل پیپر رولز پڑھ کے سنائے ہیں کہ دس شوڈ بی دا پریفرڈ آپشن کہ آپ جائیں دوبارہ بڈنگ میں دوبارہ جائیں. 309 ارب روپے کا جناب اسپیکر منصوبہ ہو اور اس کے لیے اور پھر کوئی میں نے جس طرح کہا کہ خدا نہ خواستہ ملک اندھیروں میں نہیں ہے، اجالوں میں ہماری حکومت لے گئی تھی، ان کو تحفے میں ہم نے تشریف رکھ کر ایک پاکستان دیا جو کہ پوری طرح روشن ہے. تو کون سی ایسی وجہ تھی کہ آپ ری بڈنگ میں نہیں گئے؟ میں جو دوسرے معاملات اس پہ نہیں جا رہا کہ جناب فلاں کنسلٹنٹ بلیک لسٹڈ ہے فلاں. That is not the area I am focusing upon. I am purely focusing upon PEPRA rules. وہ کہہ رہے کہ ری ایڈورٹیزمنٹ would be a preferred option. اب اس کے بعد میں بتائیں جناب اسپیکر کہ کیا وجہ تھی کہ 3 بلین ڈالر 3 بلین ڈالر ہو گئے نا، 3 بلین ڈالر اور جی ہاں 3 بلین ڈالر. یہ میں ڈیویلیوشن کی پہلے کی بات کر رہا ہوں، اب جو 30% ڈیویلیوشن اس کی بات نہیں کر رہا. 3 بلین ڈالر. اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی حکومت نے یہ ٹینڈر اوارڈ کیا، یہ کانٹریکٹ اوارڈ کیا ہے، پچھلی حکومت نے نہیں کیا، پروسیس وہ جاری و ساری تھا. تو 3 ارب ڈالر، جبکہ ہم اس وقت سعودی عرب کی کمال مہربانی ہے، یو اے ای کی ہمارے برادر ملک ان کی کمال مہربانی ہے، چائنا کی مہربانی ہے کہ وہ پاکستان کی اس آڑے وقت پھر مدد کو آپ پہنچے ہیں. اور اس میں اس حکومت کا کوئی کمال نہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب کوئی کمال نہیں. یہ اگر بات میں نہیں کروں گا تو آئی تھنک دا اسٹوری ول بی انکمپلیٹ کہ جو افواج پاکستان کو جو سپاہ سالار ہیں ان کے منہ کو یہ ایڈ مل رہی ہے، یہ لون مل رہے ہیں. یہ فیکٹ ہے، بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے. تو اس کے باوجود جناب اسپیکر ہم 300 ارب روپے کے منصوبے کو سنگل بڈ پر اوارڈ کر دیں بغیر کوئی پیمانہ، بغیر کسی یارڈ سٹک کے، بغیر کسی کمپیریزن کے، اور پیپر رولز کا اس طرح سہارا لیے جائے. میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہے. اور آخری بات اس بارے میں میں کہہ کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا جناب اسپیکر کہ above all is a question of conflict of interest. مجھے رزاق داؤد صاحب سے ان سے کوئی گلہ نہیں، he is a gentleman. مگر بات یہاں پر انڈیویجولز کی نہیں ہو رہی، افراد کی نہیں ہو رہی، بات پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی، ان کی خوشحالی اور ترقی کی ہے. بات اس وقت پاکستان کے عوام کے ایک ایک پائی کی اکاؤنٹیبلٹی کی ہے. اور اس وقت رزاق داؤد صاحب وہ اس وقت اس حکومت میں ایڈوائزر ہیں، اور ایڈوائزر ہوتے ہوئے ان کی فرم کو
اور یہ کہنا کہ وہ خود مالک نہیں ان کے بیٹے ہیں یا فلاں ہے, that is not the point at issue. The company belongs to him. Or he is a shareholder. So, Mr. Speaker, this is, I think, the crux of the matter, that this is conflict of interest. Please, order in the house, please. A direct conflict of interest کہ آپ اپنی حکومت کے ایک, اور میں یہاں پر چینی فرمز کی بات نہیں ہو رہی, دونوں بٹس میں چینی فرمز تھیں, اس میں بھی تھی چینی فرم اور دوسری میں بھی چینی فرم ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ حکومت جو شفافیت کا اور میرٹ کا اور ٹرانسپیرنسی کا دن رات ڈنڈورا پیٹتی رہی ہے, 5 ماہ ہو گئے, اور ایک اتنا بڑا منصوبہ, اور میں نے آپ کے اس کے مقابلے میں وداؤٹ گوئنگ فار اینی پرسنل کیس, میں نے آپ کو بتا دیا کہ حویلی بہادر شاہ 2 میں جی ای سنگل بٹ تھی اور اس وقت بجلی کی بے انتہا ضرورت تھی. ہم نے اس سنگل بٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا اینڈ وی وینٹ فار ری بڈنگ, اور اس مالک کا کرم ہے کہ 10 ارب روپے سستا منصوبہ چوتھا مل گیا. They could have done the same. اور کون جانتا ہے کہ دوبارہ ری بڈنگ کرتے, کوشش کرتے, یہ 309 ارب روپے کے بجائے 250 ارب کا مل جاتا, 250 کا مل جاتا, 250 کا مل جاتا. بہرحال وہ تقاضا جو تھا شفافیت کا, اس کو تو پورا کرنا تھا, اور کوئی ایمرجنسی نہیں تھی, کوئی خدا نخواستہ پاکستان کے اندر فورس میجور نہیں تھا, کوئی یہاں پر خدا نخواستہ کوئی جنگ کے بادل نہیں تھے, کوئی بجلی کی کوئی اس طرح میجر فیلئرز نہیں تھے. یہاں اسپیکر, یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے, یہ پیپرا رولز نے جو سفارشات کی ہیں یہ اس کی بھی خلاف ورزی ہے, یہ شفافیت کے خلاف ہے, یہ پاکستان کے عوام کا جو ایک بہت ہی جو سکیرس ہمارے ریسورسز ہیں مانگے تانگے کے, یہ ان کے اوپر ڈاکہ زنی کے مترادف ہے. میری آپ سے گزارش ہے, میری اس ہاؤس